CSS को 6 मंथ्स में कैसे प्लान कर सकते हैं। आई थिंक इट इज़ पॉसिबल। जो स्ट्रेटजी आपके सामने मैं डिस्कस करने लगा हूँ, चीज़ें पॉसिबल कैसे होती हैं। चीज़ें पॉसिबल होती हैं कि व्हेन यू हैव द रिक्विजिट डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन एंड फोकस्ड माइंडसेट। ये फोकस माइंडसेट और किसी के पीछे बहुत जज्बे के साथ चलना और लगना तब होता है जब वाकई आप समझते हैं कि दिस इज़ माई फ्यूचर, दिस इज़ माई लाइफ, आई एम फॉर इट, दिस इज़ एवरीथिंग फॉर मी, दिस इज़ गोइंग टू मेक माई लाइफ, दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट ए डिफरेंस इन माई लाइफ। देखो, इंसान ज़िंदगी में रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट चाहता है और एक लाइवलीहुड के लिए कुछ ज़रिया चाहता है। तो ये CSS या PMS कम्पेटिटिव एग्ज़ामिनेशन में ये दोनों चीज़ें बदरजा अतम मौजूद हैं। ये आपकी ज़िंदगी बनाते हैं, आपकी नहीं, आपकी फैमिली की, आपके बच्चों की, इसलिए कि ये पाकिस्तान के हाईएस्ट लेवल एग्ज़ामिनेशन है। एंड दे आर रिक्रूटिंग यू नॉट इन ग्रेड 17 बेसिकली, दे आर पिकिंग यू फॉर ग्रेड 22। अल्टीमेटली यू हैव टू रिटायर फ्रॉम ग्रेड 22। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होना, दैट इज़ नेक्स्ट टू द मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। दिस इज़ द सीट फॉर विच यू आर अपीयरिंग। अब उसके लिए आप में संजीदगी ना हो, डेडिकेशन ना हो, तो खुद ब खुद मैं तो समझता हूँ डेडिकेशन आ जाती है कि इतना बड़ा टारगेट है। ये ख्वाहिश ही उस बच्चे में पैदा होती है, ये मैं आपको बताऊँ, जो वाकई पहले से ही डिस्टिंग्विश्ड होता है और रेस्ट ऑफ द लॉट से डिफरेंट होता है। ऊंची सोच सोचने वाला बंदा ऊंचा होता है। अगर आपके जी में CSS का लफ्ज़ ही आया है या PMS का, तो सर्टनली एक चीज़ आप यकीन करें कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लॉट। एंड नॉट ओनली डिफरेंट, बल्कि यू हैव द एबिलिटी टू डू दैट, टू गेट दैट। आपने इतना बड़ा सोचा एंड यू आर प्रिपेयर्ड टू डू इट इन 6 मंथ्स। अब हम क्या करेंगे? हम सिर्फ ये बताएंगे हाउ टू मेक इट पॉसिबल फॉर यू। हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे, और ये स्ट्रेटजी जो मैं पेश करने लगा हूँ, ये कोई यूटोपिया नहीं है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ अचीवेबल टास्क एंड दिस इज़ समथिंग प्रैक्टिकल एंड दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़। इसमें एक बात का ख्याल रखिए, जहाँ फिर अल्लाह की नुसरत भी आपकी शामिल हाल हो जाती है, कि अपने आप को रास्त फ़िक्र रखिए, चीटिंग ना कीजिए, अपने माइंडसेट में हक़ाइक़ की तलाश वाला इंसान बनाइए कि मैं रियलिटी ढूंढता फिरता हूँ। हक़ाइक़ क्या है, हकीकत क्या है, और मैंने हक़ाइक़ ही बयान करने हैं। इस माइंडसेट से अपनी उठान करेंगे तो यकीन करें फिर अल्लाह की नुसरत आपके साथ होगी और आंसर शीट में आप शाइन करेंगे और आप डिफरेंट होंगे और वो चीज़ बन जाएंगे जिस चीज़ की सिलेक्शन के लिए सारे APSC ने ये इंतज़ामात किए होते हैं। 6 माह अगर हमारे सामने हैं, इस 6 माह में तैयारी कैसे की जाए? मैं 120 दिन का प्रोग्राम आपके सामने पेश करता हूँ। ये तो बनते हैं 4 माह, बाकी 2 माह में 1 माह की छुट्टियाँ और 1 माह आपकी रिवीजन के लिए। अब देखें कितना रिलैक्स्ड प्रोग्राम है जो आपके सामने हम पेश करने लगे। और 120 दिन में करना ये है कि एक पेपर के लिए यूँ समझें कि आपने 10 क्वेश्चन तैयार करने हैं। 10 क्वेश्चन इस तरीके से इन ऑल रिस्पेक्ट्स। और मैं जो 4 सब्जेक्ट खुद पढ़ाता हूँ अपनी ऑनलाइन क्लास में, ऐसे है, करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, इस्लामियात है, इनके 40 क्वेश्चन तो मैं इम्पोर्टेंट आपको इस वीडियो के एंड पर बता दूंगा। बाकियों के बारे में मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई बुक जो भी है अपने कलीग के साथ शेयर कर सकते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ शेयर करें। तो स्टूडेंट में ये खूबी होती है कि वो फ्रैंकली सही बात करते हैं और आपको गाइड करेंगे, दिस इज़ द बेस्ट बुक। लेकिन मेरी तरफ से एडवाइस ये है कि अगर आपको किसी भी इदारे की सॉल्व्ड पेपर वाली मिल जाए तो वो बड़ी अच्छी है कि सवाल मौजूद है और वो सवाल माजी में आ चुका है। आपको एक ये समझ आएगी कि सवाल किस तरह के आते हैं और उसका आंसर कैसे है। पिछले 5 साल में 10 सवाल जो रिपीट हो रहे हैं वो आपने उठाने हैं
اور ان کو ہر اینگل سے تیار کرنا ہے، اور وہاں سے کرنے کے بعد جو آپ کے پاس بک ہے کچھ آپ اس سے چیزیں اخذ کر کے آپ ایک اپنا آنسر تیار کیجئے۔ ایک دن میں ایک آنسر اور ایک کوشچن آپ نے تیار کرنا ہے، تو ایک دن میں آپ 10 سے 12 گھنٹے ٹائم نکالیے۔ 10 سے 12 گھنٹے میں یہ ہے کہ 9 گھنٹے تقریباً آپ اس کو اسٹڈی کرنے میں، کمپریہینڈ کرنے میں لگائیے، 3 گھنٹے اس کو ایکسٹمپور لکھیں، خود اس کا ایک بریف بنائیں اپنے طرف سے۔ پھر آپ اس کی سینٹینس سٹرکچر کو جان پائیں گے، آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہوگا، آپ کے اسپیلنگ درست ہوں گے، آپ کا ہینڈ رائٹنگ درست ہوگا۔ یہ میں بتاؤں یہی اصول ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور اصول نہیں ہے۔ ایک چیز آپ نے اسٹڈی کی، چھوڑ دی، اٹ ڈزنٹ مین یو ہیو پریپیئرڈ اٹ۔ پریپیریشن کا مطلب یہ ہے کہ تھنگز مسٹ گو ٹو یور میموری، نمبر 1۔ نمبر 2، یو شوڈ بی ان اے پوزیشن ٹو ریپروڈیوس اٹ فرام دا میموری آن دا آنسر شیٹ۔ تو لہذا یہ پریکٹس پہلے کیوں نہ کریں۔ یہ سینس آف اچیومنٹ کے ساتھ جب آپ سوئیں گے تو تھنگ ول بی پاسبل فار یو۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا کام کرنا ہے روزانہ۔ اس کے لیے میں جیسے ہمیشہ الجزیرہ ریکمینڈ کرتا ہوں، دیٹ از اے گڈ چینل۔ وہ تقریباً آپ آدھ پون گھنٹہ شام کو ضرور سنیے، اس کی نیوز سنیے، وہ دنیا کے تمام ایونٹس کو کور کرتا ہے۔ نوٹ بک اپنے پاس رکھیں، اور الجزیرہ کی جب نیوز آ رہی ہوں یا کوئی ڈاکومنٹری چل رہی ہے یا کوئی کسی اور ڈیٹیل وہ پیش کر رہے ہیں تو اس میں سے کوئی پوائنٹ ہے ریلیونٹ، کو فگر بتا رہے ہیں، تو الجزیرہ کی فگر آپ ریفر کر سکتے ہیں۔ میں خود تقریباً ڈیلی آدھا گھنٹہ سنتا ہوں۔ پھر آپ کسی بھی نیوز پیپر کا، پرٹیکولرلی ڈان ہے یا اس لیول کا کوئی بھی انگلش پیپر ہے، تو اس کا ایڈیٹوریل، صرف ایڈیٹوریل پڑھ لیں۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اپنی انٹرسٹ کا ایک آرٹیکل، جیسے آج کل افغانستان کا ایشو چل رہا ہے کہ افغانستان کا کیا بنے گا، نئی پاکستان کی پالیسی ٹورڈز افغانستان کیا ہے، اور طالبان پہلے سے کتنا ڈیفرنٹ ہونے کو جا رہے ہیں، چائنا کا رول کیا ہونے لگا ہے، رشیا کا کیا ہونے لگا ہے، ایران کا کیا ہونے لگا ہے، بیکاز دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ انڈیا دے آر لیونگ افغانستان۔ تو اس ویکیوم کو فل اپ کون کرے گا؟ پھر جو میں دیکھ رہا ہوں سب سے زیادہ ویکنس آپ کی، سب کی نہیں ہے، جو انگلش میڈیم سے ہیں ان کی تو انگلش کمپوزیشن اچھی ہے، جو میرے تجربے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ ہو آر فرام دا اردو بیک گراؤنڈ، دے آر کوائٹ ویک ان انگلش کمپوزیشن اینڈ پرٹیکولرلی دا گرامر۔ 5-6 دن تو گرامر پر لگائیں، 12 ٹینس سیکھیں آپ ایک دفعہ، پھر بے شک میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی بک لیں جو آسانی سے آپ کو ٹینس سمجھا سکے۔ ٹینس کے بعد کو نیگیٹو سب کو کیسے بنانا ہے اور سب کو انٹیروگیٹو میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، اور پھر یوز آف پریپوزیشن ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، یہ چیزیں ہیں، یہ گرامر کی آپ کو آنی چاہیے، یہ معاف نہیں ہوتی۔ 1 ماہ جو ہے آپ نے ریویژن پر لگانا ہے۔ ریویژن سے مراد یہی کہ یہی پھر 120 سوال جو ہے ان کو آپ نے 1 ماہ میں، چونکہ آپ کے رائٹ اپ ہیں، ہینڈ ریٹن ہے، آپ آسانی سے یو کین گو تھرو دوز، دیکھ سکتے ہیں، اور ان دا مین ٹائم کوئی نئی چیز آتی ہے تو آپ اس ماہ میں انکارپوریٹ کریں۔ اب آپ نے اس کو، آپ کا ایک نوٹ بن گیا رائٹ اپ جو بڑا کمپریہنسو ہے اور کئی اینگل سے درست ہے۔ جو کرنٹ افیئر، پاکستان افیئر یا اس طرح کے جس میں دنیا کے ملکوں کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس میں تھوڑا سا میپ کو ڈرا کیجئے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ کہتا ہوں میپ ڈرائنگ میں تھوڑی ایکسپرٹیز ڈیولپ کیجئے، یہ آپ کو دوسرے اسٹوڈنٹ سے ایج دے گی۔ 2-3 مارکس اگر آپ کے بڑھ جاتے ہیں ایک کویسچن میں، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ 4 کویسچن میں 12 مارکس، 15 مارکس مینز یو آر فار اہیڈ اینڈ ایڈوانس دین دا ریسٹ آف دا کینڈیڈیٹس، اور یہ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی بڑی کمانڈ ہے، اور دوسرا ایگزامینر کو بڑی آسانی سے آپ کی سمجھ آ جاتی ہے کہ واٹ آر یو، کیونکہ جو میپ ڈرا کرتا ہے اس میں کچھ انفوگرافکس ڈالتا ہے تو وہ آسان بنا دیتا ہے اپنی ایویلویشن کو ایگزامینر کے سامنے۔ پھر ریفرنسز کی بات ہوتی ہے کہ کتنے ریفرنسز ہوں آنسر میں، تو وہ ایک کوالٹی آنسر کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی کرنٹ افیئر، پاکستان افیئر یا آپشنل کے آپ کے کویسچنز ہیں، تو اس میں 3 ریفرنسز فورن آتھرز کے یا فورن بکس کے ہونے چاہیے۔ یہ ہے آپ کے CSS لیول کی تیاری یا تھوڑی سی ایکسٹرا آرڈینری تیاری۔
کہ جس میں آپ کے مارکس جو ہیں اراؤنڈ 60% کے قریب ہونے چاہیے۔ 60% کے قریب مارکس کا مطلب یو آر CSS آفیسر۔ اسی طریقے سے اسلامیات کا جب سوال ہے تو اس میں اس کی کنسیپچول کلیئرٹی تو سارے مسلمانوں کو ہے، ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہم اسلامیات کا ٹاپک ہو وہ ہم پراپرلی بتا سکتے ہیں کہ واٹ از اسلامک کانسیپٹ اینڈ اسپرٹ ان دیٹ۔ لیکن جس سے آپ نے ڈسٹنگوش کرنا ہے اور اس کا سٹینڈرڈ CSS کے لیول پر لے کے جانا ہے وہ آپ کے ریفرنسز ہیں۔ تو قرآنک اور پروفٹس کی لائف کے جو ریفرنس ہیں یہ بڑے ضروری ہیں۔ تو 3 ریفرنس ایک آنسر میں ہونے چاہیے۔ اگر عربی ورشن نہیں آتا نو پرابلم، آپ اس کا اردو میں ترجمہ لکھ سکتے ہیں، ٹرانسلیشن لکھیں، سورہ کا نام لکھ دیں اینڈ دیٹ از سفیشینٹ۔ آیت کا نمبر نہ بھی ہو تو نو پرابلم، نہ بھی سورہ یاد رہے تو القرآن کا لفظ ہی لکھ دیں۔ ایسے کے بارے میں تھوڑا سا مختصر بتاتا ہوں، آپ نے پوچھا ہے ایسے جو ہے اس کا فرق یہ ہے، اس میں موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے آؤٹ لائن، کیونکہ آؤٹ لائن لمبا ایک کمپوزیشن ہے، آپ نے 3 گھنٹے لکھنا ہے، کم از کم 2500 الفاظ لکھنے ہیں، تو اس کی آؤٹ لائن آپ کی ایلیبوریٹو ہو، میننگ فل ہو، میسیجز آپ جو کنوے کرنا چاہتے ہیں اس کو کچھ سینس کنوے کر رہی ہوں، آپ کی جو لائنز ہیں آؤٹ لائن کی وہ ایک امپریسو بنائیں، اس پر پورا توجہ کریں۔ پھر یہ ہے کہ تھیسس سٹیٹمنٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ ایک کویسچن کا آنسر ہوتا ہے 1 یا 2 لائنز میں، جس پر آپ نے سارا ایسے بلڈ اپ کرنا ہے۔ تو یہ پریکٹس سے سیکھ سکتے ہیں۔ دیٹ شوڈ بی سیکورلی آنسرنگ آل دا کویسچنز آئی مین گیون ان دا کویسچن، کیونکہ ایک کویسچن میں کئی کویسچنز ہوتے ہیں یا جس کو ہم اس کے پارٹس کہتے ہیں، تو آپ کو ایڈریس کرنا چاہیے تھیسس سٹیٹمنٹ میں کہ اس کے جو 3-4 ایریاز اس میں ہیں اس کا میرا آنسر 1 لائن میں 2 لائنوں میں یہ ہے، اور سارا ایسے پھر آپ نے اس پر بلڈ اپ کرنا ہے۔ باڈی جو ہے ایسے کی وہ ہوتا ہے ریشنلائزیشن ایریا، یعنی آپ لاجیکلی اپنی بات کو کیسے پروو کرتے ہیں، اور پروو کرنے سے پہلے اس پوائنٹ پر دنیا میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کو پہلے آپ پیش کرتے ہیں کہ اس کا یہ بھی آنسر دیا گیا ہے، اس کا یہ بھی آنسر دیا گیا ہے، اس کے بارے میں یہ بھی ویوز ہیں۔ یہ دیکھیں 6 ماہ کچھ بھی نہیں انسان کی زندگی میں، لیکن اس اگر آپ ڈیویڈنڈز دیکھیں یہ نہ صرف آپ کا فیوچر بنائیں گے، آپ کے اولادوں کا فیوچر بنائیں گے، اینڈ یو ول بی انجوائنگ اے ریئلی ونڈرفل لائف، یو ول بی پارٹ آف دا گورنمنٹ۔ جو لوگ لاجیکل ہیں، پازیٹیو ہیں، بیلنسڈ ہیں، گلوبل کانٹیکسٹ میں بات کرنی جانتے ہیں اور پرو ہیومن ہیں، یہ میں بتاؤں ان کو سنا کرو۔ بائسڈ لوگ، ایموشنل، ایکسٹریمسٹ، ان لوگوں کو اوائڈ کرو اور ان سوچوں کو بھی اوائڈ کرو۔ سوچ سب سے بڑی درست دنیا میں وہ کاؤنٹ ہوئی ہے جو بیلنسڈ ہو۔ بیلنس اسے کہتے ہیں جو کنسیڈریٹ ہوتا ہے، جو تمام پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھتا ہے، اور سب سے ابو آل ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ پرو ہیومینٹی ہوتا ہے۔ وہ گلوبل کنٹیکسٹ میں سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے یہ جو سلوشن ہے یا جو ریسیپی میں دے رہا ہوں کتنا مفید ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی سوسائٹی کو اوپر اٹھا رہا ہے ایٹ دا کاسٹ آف دا ادرس، نو۔ یہ انسانیت کا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا ایھا الناس کا لفظ اتنا استعمال کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ وہ انسان کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے بیسیکلی فوکسڈ ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر نبی کے بارے میں قرآن میں جہاں ارشاد ہوتا ہے نبی کیا چیز ہے، وہ ہستی ہے جو آپ کی زندگیاں سنوارتا ہے، یعنی اس میں مومنوں کی نہیں، وہ سب کے لیے ہے، اسی لیے اس کو ٹائٹل دیا گیا رحمت للعالمین۔ تو یہ چیز ہے کہ جس رائٹ اپ کا، جس بندے کی سپیچ کا مقصد انسانیت کی فلاح نہیں ہے، اس میں وزن نہیں ہے، جان نہیں ہے۔ تو آپ کی تحریر سے، زبان سے یہ چیز جھلکنی چاہیے، ہاؤ مچ یوزفل یو آر فار دا ہیومینٹی۔ یہ ساری UN چارٹر کیوں ہم لیے پھرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی ڈسکریمنیشن کی طرف نہیں جاتے، بلکہ وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ دنیا میں جیسے ڈسکریمنیشنز کو ختم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کلر کی ڈسکریمنیشن کو ختم کرو، جینڈر کی ڈسکریمنیشن ختم کرو، صرف اور صرف ایک چیز کو آگے لے کے جاؤ، وہ کیا ہے؟ میرٹ۔ ڈو یو نو واٹ از میرٹ؟ میرٹ کیا ہے کہ ایک سلاٹ ہے، ایک پوزیشن ہے، جاب ہے، اس کی سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں۔
آپ نے معاشرے میں سے دیکھنا ہے irrespective آف جینڈر، کاسٹ، کلر، کریڈ اور جغرافیکل ہیبیٹیٹ کہ کس میں وہ ساری ایبلٹیز ہیں جو اس سلاٹ کی ریکوائرمنٹس کو پورا کریں یا ان پرابلم کو ریزالو کر سکیں۔ اگر آپ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں تو آپ سمجھیں اس ملک کو، معاشرے کو اوپر اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کنسیڈریشن رکھی کہ میں نے اس کلر سے بندہ لینا ہے، اس لینگویج سے لینا ہے، اس علاقے سے لینا ہے، خواہ وہ قابل ہو نہ ہو، یا مجھ سے ریلیٹڈ ہو، یا مجھے پیسے دینے والا ہو، یا میری پرسنل انٹرسٹ کو لک آفٹر کرنے والا ہو، تو پھر آپ کی ذات تو ترقی کر جائے گی، نہ وہ معاشرہ کرے گا، نہ وہ ملک کرے گا، اور نہ آپ کی دنیا میں کوئی عزت ہوگی۔ اب میں آپ کے سامنے 40 ٹاپک جو ہیں یہ اگر آپ تیار کر لیں تو یہ جو 4 پیپر ہیں انہی میں سے ایسے کا ٹاپک آ جانا ہے، اسی میں سے انشاءاللہ کرنٹ افیئر کا آئے گا، اسی میں سے پاکستان افیئر کا آئے گا، اور اسی میں سے اسلامیت کا آئے گا۔ آپ کے سامنے ریڈ آؤٹ کرتا ہوں۔ ڈائمینشنز آف گڈ گورننس، پاکستانز انرجی کرائسس، challenges to Pakistan foreign policy, new war fronts lie in economic zones, proxy war role of external elements, US-China competition in the Pacific, South China Sea and the Indian Ocean, world population trends and impact on international politics, what is Islam and the concept of توحید، جس میں نماز، روزہ، حج کو انکلوڈڈ ہے جب آپ اسلام کو ڈیفائن کریں گے کہ یہ جو پریکٹسز ہیں نماز، روزہ، حج کی، اس کی اصل فلسفی کیا ہے، تو یہ فلسفی آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ 5th جنریشن اینڈ ہائیبرڈ وارفیئر اینڈ امپیکٹ آن پاکستان، کلائمیٹ چینج اینڈ گلوبل وارمنگ ایشوز اینڈ ریمیڈیز، 2 نیشن تھیوری ان دا ہسٹوریکل پرسپیکٹو۔ تو اس میں پاکستان موومنٹ کو ساری کو آپ کو گریسپ کرنا پڑتا ہے۔ زینوفوبیا اینڈ اسلاموفوبیا with all dimensions, literacy both in Pakistan and in international perspective, impacts on democracy, impacts on economy and political stability، یعنی لٹریسی یا ایجوکیشن کے اثرات اکانومی پر، پالیٹکس پر اور ڈیموکریسی پر کیسے ہوتے ہیں، اور ساری دنیا میں یہ ڈیموکریسی کہیں پرفارم کرتی، کہیں نہیں کرتی، تو واٹ از دا لنکیج ود دا لٹریسی، تو یہ تیار ہونا چاہیے آپ کو۔ اس پر ایک کویسچن لازمی آنا ہوتا ہے، یہ بہت بڑا فیلڈ ہے لٹریسی جو ہے۔ اسی طرح جوڈیشل ایکٹیویزم اینڈ ان ایکٹیویزم، OIC اس کا پورا انالیسز، یہ 15 ہو گئے۔ پھر کرپشن، اس کا انالیسز کہ یہ دنیا کا بہت بڑا ایشو ہے، ناٹ ریلیٹڈ ٹو پاکستان اونلی۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن انالیسز، اکنامک ووز آف پاکستان اینڈ the remedies, Kashmir issue in all its facets, status of women in Islam and the world, and the gender discrimination as is being discussed at the international level. Palestinian issue, Belt and Road Initiative by China and its repercussions on the West, particularly with reference to the B3W, which has been presented as a challenge to BRI. تو CPEC, Afghanistan imbroglio, China as a challenge to United States hegemony یا China as an emerging power، یہ وہی چیز ہے۔ Why democratic system is not working in the third world، United Nations، اس کی achievements and failures، the causes، extremism and terrorism، water scarcity in Pakistan، dynamics of artificial intelligence and robotics، public administration in Islam، Islamic politico-economic system، Middle East crisis، Syria and Yemen issues، Millennium Development and Sustainable Goals، Corona pandemic and challenges posed by its variants، Islam and the world and the challenges، China-Pakistan strategic partnership، accountability process in Pakistan، critical evaluation and its effectiveness، FATF and Pakistan اور constitutional development in Pakistan۔ یہ 40 ٹاپکس ہیں جو میں سمجھتا ہوں آپ کے تیار ہونے چاہیے۔ آپشنل کے بارے میں یہ ہے کہ ایک تو اپنی دیکھیں بیک گراؤنڈ
جو آپ نے گریجویشن میں پڑھے ہیں جن پہ ماسٹر کیا ہے، کوشش کریں کہ اس دنیا سے اٹھائیں۔ وجہ صرف ہے کہ جو بیک گراؤنڈ کا جس کو پتہ ہو نا، کنسیپچول کلیئرٹی ہو، اس کا آنسر غلط ہونے کا امکان نہیں ہوتا، چونکہ وہ اس کی گہرائی کو جانتا ہے، اس کی آپ روح کو جانتے ہیں، اسپرٹ کو جانتے ہیں۔ پھر آپ کو پرابلم ہوتا ہے جی سر جی میرا سبجیکٹ تو ہے لیکن سنا ہے کہ سکورنگ نہیں ہے، تو ایک تو بہت زیادہ سنا نہ کریں۔ جو چیز آپ کو آتی ہے وہ سکور بھی دے دے گی، جو آتی نہیں ہے اور غلط لکھ رہے ہیں تو وہ اس کے لیے تو مسٹر اے کے لیے سکورنگ ہو سکتی ہے، بی کے لیے نہیں ہوگی۔ چند ایک البتہ چیزیں ہیں جیسے انگلش لٹریچر ہے وہ سکورنگ نہیں ہوتا، یا ہسٹریز ہیں وہ قدرے کم ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی اور آپشن نہیں بن رہا، ہسٹری کم از کم آپ کو سمجھ آ رہی ہے، پاس تو کرا دے گی نا، تو سکور کے لیے آپ کا ایک دو اور سبجیکٹ ہے وہ آپ کو کور کر لے گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان میں اچھے لوگ پاس ہوئے ہیں جو کہ ٹاپ اچیورز ہیں، ان میں کوئی کامنالٹی تو نہیں ہے سبجیکٹس کی، کسی نے کچھ رکھ کر ٹی ایس ایس کیا ہوا، کسی نے کچھ رکھ کر کیا ہوا، یہ سارے اپنی سائیکی کو سمجھتے ہیں۔ جتنے بھی سی ایس ایس کے کوالیفائڈ ہیں وہ اپنی ذاتی سائیکی کو، اپنی دنیا کو سمجھ کر سبجیکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں، دوسرے کو دیکھ کر نہیں کرتے۔ تو لہٰذا آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو ویلیو دیں۔ دیر از نتھنگ لائک یو، آپ اتنے ڈسٹنگوشڈ اور ڈیفرنٹ ہیں، آپ جیسا اللہ نے انسان آج تک پیدا نہیں کیا۔ اٹ مینز آپ کے جینیٹک کوڈ ڈفرینٹ ہیں، آپ کی اسائنمنٹس اکارڈنگلی آپ کو سائن اللہ نے کرنی ہے، اور آپ کی لائکنگ اسی لیے ڈفرینٹ ہے۔ آپ تو بچپن سے ہی ڈفرینٹ ہیں۔ ذرا اپنی والدہ سے آج ہی پوچھ لیجئے گھر جا کر کہ جی بس اب بہن بھائیوں میں کیسے بیہیو کرتا تھا when I was 2 years old۔ اس وقت ابھی آپ اسکول میں تو نہیں گئے، تو نہ ماں نے کوئی اسپیشل خوراک آپ کو کھلائی ہوتی ہے، جتنے باقی 4 بہن بھائیوں کو کھلائی ہے وہی آپ کو۔ وہ کہے گی کہ آپ بیٹا شروع سے اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، you were different۔ وہ کیا تھا؟ that was genetic code۔ تو therefore be confident about yourself۔ آپ کی جیسے اس گلوب پر کمی تھی، آپ جیسا کوئی نہیں تھا، اور پھر آپ جیسا آنا ضروری تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا۔ تو یو شوڈ بی پراؤڈ آف یور سیلف۔ کئی تو بچے ہمارے ایسے معصوم ہوتے ہیں، جب میں یہ لفظ کہتا ہوں نا یو شوڈ بی پراؤڈ آف یور سیلف، انہوں نے کہا سر جی غرور تو اسلام میں منع ہے۔ اور میں نے کہا بیٹا یہ غرور کی بات نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی کمپلیکس کا شکار نہ ہوں، روز خود کو برا بھلا نہ کہیں، کمپلینٹ نہ کریں، او جی میں کسی جوگا نہیں ہوں، یہ نہ آپ کریں۔ آپ بہت جوگے ہیں، اصل میں آپ کسی صحیح لائن پر چڑھے نہیں ہیں، اس لائن پر جو آپ کی لائن ہے۔ یہ دیکھو نا ابھی بچی نے ایم فل باٹنی میں کیا، کئیوں کو تو مسئلہ ہوگا، باٹنی میں تو بڑے بڑے ٹیکنیکل نیم ہیں۔ دیکھیں آپ کہتے ہیں روز، یہ کہیں گی روزہ انڈیکا، آپ کہیں گے جی شیشم، یہ کہے گی دال برجیا سیسو، پوچھو۔ آپ کہیں گے جی کیکر، یہ کہے گی اکیشیا عربیکا۔ یا اگر کسی نے زوالوجی کا ایم فل کیا ہوا ہے تو آپ تو فراغ کہیں گے نا، اس کو پوچھو وہ کہے گی یا کہے گا رانا ٹگرینا جی۔ تو یہ چیزیں ہیں، آپ کی اپنی اپنی دنیا ہے، اپنی دنیا کو تلاش کریں، اس دنیا میں جائیں، یہ ہے راز۔